बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी तफसील है, बहुत सी ब्रेकिंग खबरें भी हैं और कुछ बड़ा अहम तज्जिया भी है। आप लोगों की जो राय ली है वो भी सामने रखनी है। मैं आपको एक छोटा सा खुलासा पहले उसका बता दूँ, आज क्या बात करनी है, फिर तफसील से करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर असम्बली, अपोजिशन लीडर, तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली, इसका ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का नाम तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इमरान खान की मुलाकात के बाद जो उमर अयूब साहब का सामने आया। उसके अलावा आगे चल के बात करते हैं 10 जमातों का जो धांधली के खिलाफ धरने का और इमरान खान का एहतजाज की कॉल। अब तहरीक इंसाफ का पूरा लाएअमल सामने आ गया। इलेक्शन के बाद अब जो इनकी स्ट्रेटजी होगी, जो अवाम क्या सोच रही है, उस पर पूरी तफसील से आपके सामने मामलात रखेंगे। जिस तरह इमरान खान को सदारती माफ़ी की बात की जा रही थी, जो ठुकराने के बाद अब हवाओं का रुख बदला है और मनाने की खान को भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। खान के केसेस जो हैं वो जजेस सुनने से इनकार कर रहे हैं। अली यमीन के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मसला क्या है कि गिरफ्तारी के बाद तरफ क्यों जा रही है? 9 मई के मुकदमात में जो MNAs MPAs हैं, इश्तिहारी जो हैं, असम्बलियों में हलफ उठाने जाएंगे, उन्हें क्या गिरफ्तार करेंगे या प्रोटोकॉल देंगे? अब इश्तिहारी तो सारे जीत चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में खान की वीडियो लिंक से पेशी है। इलेक्शन में होने वाली जो धांधली है उस पर 16 फरवरी आपको पता है जो कल है, कल 10 जमातों का इत्तेहाद, PDM पार्ट 2, दूसरी तरफ जो मैंडेट चोर इंटरनेशनल मीडिया पुरानी शराब नई बोतल के खिताब तक दे रहा है। अब जो लोटे हैं दूसरी तरफ अवाम उनके घरों में पहुंचे और वो डर के वापस जा रहे हैं। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच की बात और फजल रहमान की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगवा किया गया, जिस पर पूरा इलेक्शन बदला। बड़ा अहम मामला, इस पर बात करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में धांधली ज़्यादा इलेक्शन पर जो वाइट पेपर और सवालनामा जारी कर रहा है और अवाम की तरफ से जो एक बड़ा हैवी रिस्पॉन्स आ रहा है, सवाल आ रहा है कि हमारा ये छीना हुआ हक कैसे मिलेगा। इसकी तफसील में मैं आपको जो छोटा सा सर्वे भी आपसे करवाया उसकी तफसील भी रखूंगा और कोशिश करूंगा इतवार वाले दिन आपको दोबारा आवाम को उनकी राय का हक अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूं, लाइव कॉल्स में। और लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और अपोजिशन के नाम जो सामने आए। उम्मीदवार थे शहरयार अफरीदी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शंदाना, ये तमाम नाम थे। इन पर मुशावरत होती रही। असद कैसर ने अभी इमरान खान से जो मुलाकात की, उन्होंने कहा उमर अयूब का नाम सामने रखा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर कि इसे इस्टेब्लिशमेंट भी मानने पर तैयार होगी। आज इमरान खान ने जो एहतजाज की तारीख भी देनी है और ये लाएअमल जो असद कैसर से, उम्मीद है मैं इंटरव्यू में तफसील से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में, कि खान साहब का पैगाम जो था, जो भेजा गया गंडापुर को वज़ीर आला के लिए कबूल नहीं करना, और स्पीकर के लिए जरताज गुल और शंदाना का नाम भी आया। अपोजिशन के लिए पहले अपोजिशन लीडर के लिए शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा के नाम भी हैं, लेकिन ये भी गैर हतमी है, कन्फर्म नहीं है जब तक वो खुद असद कैसर मेरे इंटरव्यू में ना कहें या प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तरीके साफ करे। आज इनकी 3 बजे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इसके साथ साथ अब ये सारे नाम सामने आ जाएंगे। आज सूरत हाल में आपके सामने तफसील से रखूँ। 7वां दिन है, इलेक्शन हो चुके हैं। मुल्क नाजुक मोड़ से होते हुए मज़ाहिया मोड़ तक पहुंचा और एक दफ़ा फिर नाजुक मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है। इंटरनेशनल दुनिया के जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, वो पिछले 3 दिन से अपने अपने फ़ोन हाथों में पकड़े हुए ये सोच रहे हैं कि हम मुबारकबाद किसको दें, जीता तो खान है, ये घुसपैठिए कौन है। सियासी जमातों की इस वक्त हालत आपके सामने रखूं। इलेक्शन लड़ने वाले फजल रहमान उदास है, नाराज़ है। नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी नाराज़ है। खुशहाल खान का बयान सुने। जमात इस्लामी सख्त नाराज़ है, इस्तीफ़े भी दे चुकी, नशिस्तें भी वापस कर चुकी, एहतजाज भी कर चुकी। कौमी नेशनलिस्ट सख्त नाराज़ है। मुस्लिम लीग नून सख्त उदास है। पीपल्स पार्टी न्यूट्रल है। MKM खुशी से निढाल है। तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त कन्फ्यूज़ है, ताकतवर कन्फ्यूज़ है। काजी साहब को तो हर पता ही नहीं, वो लाइल्म है। मीडिया अब तक बेचारा फैसला ही नहीं कर पा रहा किसका साथ दे किसका साथ ना दे, और अवाम परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रही उनके साथ धोखा हुआ, उनका मैंडेट चोरी हुआ, वो करें तो करें क्या। ये तो हो गए हमारे हालात। अब इंटरनेशनल दुनिया के हालात बताऊं तो इंटरनेशनल सहाफ़ी जिन्होंने इलेक्शन कवर किया, देखते रहे, अब वीलॉग्स में एक एक तफसील बता रहे हैं। आज इंशाल्लाह मेरे साथ भी बात होगी उनकी। और जो चैनल्स हैं, डिपार्टमेंट है अमरीकी, स्टेट डिपार्टमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, नून लीग मैंडेट चोर है। 17 नशिस्तों की बुनियाद पर हुकूमत बनाने वाले, इंटरनेट बंद करके मीडिया को, चलते हुए TV स्टेशन को रिजल्ट से रोकने वाले, 20% लोगों को वोट ना देने वाले, रजिस्टर्ड वोटों से ज़्यादा वोट आले शरीफ को डलवाने वाले, फॉर्म 45 तस्लीम ना करने वाले, इलेक्शन कमीशन की मुनाफकत कह रहा है, धांधली के सबूत के हैं, और पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हुआ हो गया तसरात। अमरीकी पार्लियामेंट के 30 से ज़्यादा सेनेटर बोल रहे हैं। 8 मजीद अमरीकी सेनेटर आज इंतखाबात पर चीख रहे हैं। यूरोपीय मुबसरीन बोल रहे हैं, फाफिन की रिपोर्ट है, बड़ी बड़ी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम के तमाम उनकी हमायत में बोल रहे हैं। फजल रहमान बोल रहा है, खुशहाल खान बोल रहा है, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी का सईद गनी बोल रहा है। तहरीक इंसाफ का केस वो लोग लड़ रहे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं। हिंदुस्तान का मीडिया जो इमरान खान का दुश्मन है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कॉमेडी शो है, दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये तमाम बातें क्यों की जा रही हैं? ये PDM पार्ट 2, सीजन पार्ट 2 क्यों है? इंटरनेशनल मीडिया जो धांधली पर अब वाइट पेपर और पूरा सवालनामा जारी कर रहा है, वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन कमीशन और तमाम सरकारी हुकाम से बात की, लेकिन ये हमारे सामने नहीं आते।
کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مداخلت ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا اس کو رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ چوری کرنے کا انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ امریکہ پہلے انتخابات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خاموش تھا، پھر تھوڑی سی انہوں نے تشویش کی اور اب تفتیش کے مراحل تک پہنچ گئے۔ الیکشن ان کے نزدیک آئیں گے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ اور اب تو اربوں روپے لینے کے باتیں بھی سامنے آ گئی کہ رات کو جو 3 بجے میٹنگ ہوئی اور چیف الیکشن کمیشنر باقاعدہ اغوا ہوا، فضل الرحمان کہہ رہا ہے سیٹیں کس طرح زبردستی، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو مایوس ہو کے گھروں کو جا چکی تھی انہیں فون کر کر کے ایک ایک سیٹ کا 2 ارب روپیہ مانگا گا، 40 سیٹوں کا فرق، 22 ارب بڑی سیٹ جو تھی 2 ارب کی، چھوٹی 50 کروڑ کی۔ زرداری اور اعلی شریف نے بوریوں کے منہ کھول دیے۔ پھر نون لیگ کو بلوچستان میں 10 نشستیں دی جہاں انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دے دیں جنہیں حالانکہ الطاف حسین کہہ رہا تھا کراچی کو کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ پیپلز پارٹی کو بلوچستان اور سندھ دے دیا جہاں انہوں نے زندگی میں کچھ کیا نہیں۔ نون لیگ کی 17 نشستیں صرف ایم کیو ایم کی 1 اور ساری نشستیں تحریک انصاف کی بنتی ہیں، یہ ہے اصل مینڈیٹ۔ فضل الرحمان کیوں کہہ رہا ہے اربوں روپیہ لیا اور چیف الیکشن کمیشنر کو اغوا کیا؟ کیونکہ الیکشن بدلا اس طرح۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بے وقوفی کا عالم دیکھیں کہ یہ خان کو وزیر اعظم روکتے سے انٹرنیشنل میڈیا بہت بڑا پوری دنیا میں کوریج دے گئی۔ جتنی کوریج ایبٹ آباد میں امریکہ نے جو آپریشن کیا، سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد پکڑا، اتنی کوریج دنیا میں نے دی جتنی اس الیکشن میں انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کو دے دی۔ اب یہاں پر سب سے جو اہم بات جس پر دنیا متفق ہے کہ تحریک انصاف سے ان کا مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، 100 نشستیں تقریباً چھین لی گئیں، اور اب ان لوگوں نے 10% یا 20% کا جو مارجن رکھا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو 5-7 نشستیں واپس کر کے 3-4 پر الیکشن دوبارہ کروا کے باقیوں پر دوبارہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا قبضہ دے کے فیصلہ دے دیں گے اور عوام اس پر بولے گی نہیں، خاموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گے۔ کچھ بڑی نشستوں کے فیصلے ایسے کروا دیں گے ہمیں ایک بیانیہ مل جائے، جیسے نواز شریف کی منصیرہ کی نشست ہے، خواجہ سعد کی نشست ہارے والی، جہانگیر ترین کی، پرویز خٹک کی، تاکہ لوگوں نظر الیکشن صاف شفاف ہو، عدالتوں میں کچھ فیصلے بھی بن سکیں، قاضی کے پاس مثال آ جائے۔ اب اس دوران جہاں جہاں تحریک انصاف کے لوگ جیتے انہیں 15-15 10-10 کروڑ دے کے لوٹا بنائیں، جو نہ مانے وہاں جنرل مورانی کے پنجاب کے گلو بٹ گھروں میں بھیج کے انہیں دوڑیں، اور اس کے بعد جیسے خرم دستگیر کو ہرانے والے بھی وہ رہنما ہے عمر جٹ، نثار جٹ ہے عمر جٹ اس کا نام، اس کے گھر ریڈ ہوا 9 مئی، آپ کو پتہ ہے جو کہتے تھے 9 مئی 28 مئی والے 9 مئی کے پیروں میں گر گئے۔ اب پیسے بھی دے رہے ہیں، محب وطنی کے تمغے بھی دے رہے ہیں، منصیرہ میں چھاپے بھی مارے ہیں، علی امین گنڈا پور کا نام بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت اعلیٰ کے لیے منظور نہیں ہے، وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کو 28 فروری کو حاضر کرنے کا، گرفتار کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ اب تحریک انصاف کے جو حلف اٹھانے آئیں گے، اشتہاری آئیں گے، اب انہیں گرفتار کریں گے، 9 مئی کا کیس ڈالیں گے، کریں گے کیا؟ الیکشن کمیشنر جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے وہ سارے کے سارے نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہیں، جان بوجھ کر تحریک انصاف کے ملتوی کریں، چلا ہی نہیں رہے۔ باقی لنگڑی لولی پی ڈی ایم ٹائپ حکومت بنا کر اب 7 دن ہو گئے ہیں، 10 دن اور گزریں گے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے سوچ رہے لوگ بھول جائیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ان لوگوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، لوگوں نے گراؤنڈ پہ مار کھائی، خاندان عزتیں داؤ پہ لگائیں، کاروبار تباہ برباد کیے، کوئی لکھ کر سامنے آیا، کسی نے کمپین کی، کوئی بول کر آیا، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا چراغ جلایا، مینڈیٹ دلوایا، محنت کی، دن رات ہم لوگوں نے جان ماری، اپنا خون جلایا۔ اتنی آسانی سے لوگ نہیں پیچھے ہٹیں، قوم کو بزدل بنا کے آپ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا ہے، جن امیدواروں کی ہم نے کمپینیں کی وہ 15-15 20-20 کروڑ لے کر لوٹے نہیں بن سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ قوم بزدل بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی احتجاج نہ کریں، یہ ہو جائے گا، 9 مئی پارٹ 2 ہو جائے گا، پارٹ 3 ہو جائے گا، احتجاج سے منع کر دیا۔ آج تحریک انصاف اپنی واضح حکمت عملی اب سامنے لا رہی ہے، حماد اظہر کی اب ٹویٹس آ رہی ہیں کل سے احتجاج شروع۔ اب دیکھیں کوئی رانگ نمبر ہے، کوئی کمپرومائز ہے، اسے سائڈ پہ کریں، عوام کے سامنے لائیں، قوم بدل چکی ہے، یہ نوجوان بدلا ہے، باخدا بدلا ہے، ہر ویلنٹائن ڈے پر ڈیٹ کی بات کرتا تھا، آج مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کبوتر اڑاتے رہے، قوم نے ان کے طوطے اڑا دیے، اس قوم نے نواز شریف کو بھلا دیا، نواز شریف ویلنٹائن ڈے پر اس دفعہ پوچھنا بھول گئے، ڈو یو لو می؟ دیکھیں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا ہے، یہ ہم بار بار اللہ سے مانگتے تھے، اللہ نے تو دے دیا، نہ خٹک ہے، نہ نواز ہے، نہ ترین ہے، بے شک اللہ کا فیصلہ بہترین ہے۔ اب فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت کا ہے کہ ووٹ بھی دیا، ووٹ پہ پہرا بھی دیا، فارم 45 بھی دلوایا اور احتجاج کے لیے بھی تیار ہے۔ اب سوال یہ تحریک انصاف جو لائے عمل کل کا شروع کر رہی ہے احتجاج کا، عوام سے کیا آپشنز کیا ہیں؟ پہلا آپشن تو دیکھیں عوامی طاقت ہی استعمال کرنا، اور سب سے مضبوط طاقت عوام ہے، عوام احتجاج کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف اس دوران عدالتوں میں بھی جا سکتے، باوجود اس کے کہ عدالتوں میں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، عدالتوں میں لیکن لڑیں ضرور، قانونی حق ضرور استعمال کریں۔ حال ان کا دیکھ لیں، علی باقر نجفی صاحب پوچھتے ہیں ہم فارم 45 کے بغیر نتائج کو کیسے قبول کریں، اور اگلے دن ہی ساری درخواستیں مسترد کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں۔ لوٹا ہوا مال جاؤ ڈاکوؤں سے واپس لو، کبھی ایسے ہوا؟ قاضی فائز صاحب کو تو پتہ ہی نہیں الیکشن ہو چکے ہیں، وزیر اعظم ہی بنے، وہ اصل میں طنز کر رہے تھے کہ کیا عمران خان کو وزیر اعظم قوم نے بنا دیا،
مطلب یہ طنز تھا بہت بڑا، عامر فاروق کے ڈرامے، یہ سارے لوگ ایک جیسے عوام کو اٹھنا پڑے گا، اپنی طاقت دکھانی ہوگی، الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہوگا، اپنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے ہوں گے، ملک میں شٹر جام ہوگا، پہیہ جام ہوگا، سپریم کورٹ کے بعد بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں، انٹرنیشنل اداروں کو بلائیں، وکلا کو بلائیں، پوری دنیا کو دکھائیں زیادتی ہوئی، یہ پرامن انداز میں آپ نے کرنا ہے، آپ کو لوٹا گیا ہے۔ جن جن حلقوں میں آپ احتساب ان لوٹوں کا کر سکتے ہیں کریں۔ ابھی دیکھیں جہانگیر ترین کی پارٹی میں جو شامل ہوا اسماعیل بھٹا، عوام نے اس کا رد عمل، اس نے دیکھا تحریک انصاف میں دوبارہ آ گئے، اسی طرح عوام ہر حلقے میں اپنا رد عمل دے پرامن انداز میں، یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اور پھر انٹرنیشنل دباؤ بھی آپ کو بڑھانا ہوگا، اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا کردار اب سب سے زیادہ اہم کردار ہے۔ دیکھیں پاکستان کے معاملات پاکستان میں طے نہیں ہوتے، عوام نہیں کرتی، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، کوئی عہدہ بھی ہو، ملازمت توسیع ہوں، جو معاملات ہوں امریکہ سے معاملات طے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ وہ مینیج کرتے ہیں۔ ماضی میں خود جنرل اس کی پوری اس پہ نام ان کا ذہن سے میں نکل گیا، ان کی پوری رپورٹ ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی جو موجود ہیں وہ عدالتی نظام پر یقین کریں۔ آپ سب کو پتہ ہے ایک پتہ بھی وہاں کھڑکے تو اس کا اثر یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے مائی باپ ہے۔ یہ وہاں انہیں اوورسیز پاکستانیوں کا کام ہے کہ اپنے جیتے ہوئے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو کال کریں۔ اب تحریک انصاف کرے پہلے تو پاکستان میں کنونشن کرائے، طاقت کا مظاہرہ کرے، مستحق لوگوں کو سامنے لائے، وہ لوگ جو مشکل وقت میں خان کے ساتھ نظریے پہ کھڑے رہے۔ ابھی مخصوص نشستوں میں سب سے بڑا امتحان تحریک انصاف کا یہی ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو خان کے ساتھ جڑ کے رہے انہیں سامنے لائے، وہ نہیں جو چھوڑ گئے۔ اصل ورکر جو 2 سال سے لڑ رہا ہے اسے کبھی کسی رانگ نمبر کو قبول نہیں کرے گا، کسی 2 نمبر بندے کو قبول نہیں کرے گا۔ اپنی صفوں میں اتحاد کریں، میڈیا کو فیس کریں اور مثبت تنقید کو پازیٹیو لیں، میڈیا کو ٹائم دیں، سوشل میڈیا خاص کر ان کے سوالات کے جواب دیں، اگنور نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، تحریک انصاف یہ الیکشن کسی کے بوٹ چاٹ کر نہیں آئی، عوام نے اپنی قیادت خود قربانیاں دیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ورکر، ویسے تو عام طور پہ ورکر ہر پارٹی بھول جاتی ہے، تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، سپاہی سارے فوج میں کسی کو یاد نہیں رہتے، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں یہی فرق ہے کہ یہاں پر آپ کو ووٹ بھی ملا، سپورٹ بھی ملا، وہاں خاندانوں کی حکومت تھی، وہاں سوال کرنے کی رسم نہیں، لیکن یہاں تحریک انصاف کو اللہ نے عزت اسی لیے بخشی ہے کہ آج ورکر موجود ہے، عام پاکستانی موجود ہے، اس عام پاکستانی کی آواز کو سنیں، اور وہ سنتے بھی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ اب خان کے کیسز کی بات کروں، عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی ہوگی، ہو سکتا ہے عوام کو نظر بھی آ جائے۔ اور ابھی جو صدارتی معافی کی بات جو چل رہی تھی، بہت بڑا معاملہ، ابھی وہ ہمارے صحافی وجات نے خبر بھی دی، درست نکلی۔ اب خان نے، آپ کو پتہ ہے یہ تمام کیسز میرٹ پر لڑنے کا فیصلہ، خان نے کہا یہ میرا پوری زندگی کا نظریہ ہے، آفر کی انہوں نے کیسز ختم کریں تاکہ یہ سسٹم اور حکومت میں آئیں، جو وجات نے بات کی وہ درست ہے۔ خان نے کہا نہیں، میں اگر پاکستان کی بہتری ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، ورنہ میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ابھی ویسے بھی انشاءاللہ مقدمات 3-4 ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کی عدالت میں آج 9 مئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت ملی ہے 19 فروری تک، اور اب احتساب عدالت کے دیکھیں جج سننے کو 190 ملین پاؤنڈ کا عدالت اڈیالہ میں نہیں لگانا چاہتا، تو ججز خود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، جنرل حمید گل، دیکھیں میرے ذہن میں کا نام آ گیا، میں ان کا بھول گیا تھا، یہ صحیح کے پرانے چیف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے امریکہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ آخر میں عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بڑا واضح طور پر ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اس لیے خان کو تو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پیغامات جاتے ہیں، جو سلسلے پہنچتے ہیں، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں خان کو ڈیل، یہ کبھی بھی آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی اس طرح کا بڑا بندہ ڈیل نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ یہ معاملات بڑے طریقے سے ہوتے ہیں، بعد میں عمران خان جب انشاءاللہ وقت آئے گا بتائیں گے آپ کو خود کہ کس طرح پیغامات آتے رہے، کیا کیا معاملات ہوئے، لیکن فی الحال ابھی عمران خان کے اوپر یہی دباؤ ہے کہ آپ یہ سارے کیسز ختم کروا کے باہر آ کے ان کا مان لیں اور چپ کر کے پوزیشن میں بیٹھ جائیں، آپ کو 80-90 سیٹیں، لیکن خان کہتا ہے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے۔ تو پرامن احتجاج حق ہے ان کا۔ عماد اظہر کی جو بڑی ٹویٹ آئی، پورا لائے عمل آیا، اب اس کے بعد اب سارا مرحلہ ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ تحریک انصاف درست بنیادوں پہ، لیکن تھوڑے سے فیصلے انہیں تگڑے کرنے ہوں گے۔ اب اگر خاموشی خان صاحب کی طرف سے، پھر تو تسلیم کرنی ہوگی۔ خان اگر سوچ رہا ہے، خان کا ویژن ہے، خان کی ہر چیز سیاست میں آپ لوگوں کو ماننی ہوگی۔ آپ کے پارٹی کے بہت بڑے رہنما پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سیاست ان کے سامنے ایسے بچھی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اگر تو خان کے فیصلے پھر تو درست ہے، لیکن اگر قیادت بظاہر خود خاموش ہے اور فیصلے ایسے نہیں ہو رہے تو پھر یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس میں میری ان سے درخواست ہے، دیکھیں میرے اس ویلاگ کے ذریعے بھی، کہ میں نے بار بار ان لوگوں کو سے اسی لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، اپنا موقف پیش کریں۔ بہت سارے سوالات ہیں، انہی لوگوں کے سوالات ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، تو یہ سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، آپ نے جواب دینے ہیں صرف۔ تو پروگرام میں شرکت ضرور کریں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دے اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔